अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अनवर हसन चित्राली। आप देख रहे हैं ट्रियो टीवी। मैं इस वक्त चित्राल के सरजमीन एक खूबसूरत इलाका नगर फोर्ट में मौजूद हूँ और नगर फोर्ट के चश्म चिराग शहज़ादा गज़ियुद्दीन भाई मेरे साथ मौजूद है। मैं आज उससे पूछूंगा इस किले के हवाले से और कुछ उनकी पुरखों के हवाले से, और जिन्होंने चित्राल के ऊपर रूल किए, हुकूमत की, और साथ साथ इसकी जो सोशल एक्टिविटीज़ है उसके हवाले से भी पूछूंगा उनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी अनवर भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने विज़िट किया, अपने कीमती टाइम से वक्त निकाल कर हमारे पास आए। बहुत शुक्रिया अनवर भाई। कोई बात नहीं, हम तो ऐसे लोगों को इंकरेज करते हैं जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, फिर हेरिटेज से उनका एक वाबस्तगी होता है। आपका किला है, उसको हमने देखा और तारीख़ी एतबार से टूरिज़म को फ़रोग़ देने में इस तरह की चीज़ें काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा, आपका ये जो किला है नगर किला, ये कितने साल पुराने हैं, और जो आखिरी दौर में यहाँ जो रूल किया इस किले में बैठ के, उस मेहतर का भी नाम बताएं, और बाकी और भी इसके साथ कोई बात हो तो आप बताएं। अच्छा जी, चित्राल तो एक प्रिंसली स्टेट था और तकरीबन 600 साल पुराना हिस्ट्री है हमारे ख़ानदान का। अच्छा। तो इसमें जो हमारे जो परदादा थे शुजाउल मुल्क, गोरों ने उनके नाम के साथ सर का लक़ब मतलब उनके साथ रखा था, सर शुजाउल मुल्क उनको अच्छा। कहते थे। तो शुजाउल मुल्क ने 1895 में वो तख्त पे बैठे। फिर मतलब उन्होंने उनका रूल 1895 में स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद उनके जो बेटे थे शहज़ादा गाज़ियुद्दीन, अगर नगर फोर्ट की आप बात करें तो 1920 में उन्होंने अपने बेटे शहज़ादा गाज़ियुद्दीन को नगर फोर्ट मतलब की पोजीशन शहज़ादा गाज़ियुद्दीन को दी जी। अच्छा, ठीक हो गया। तो आप ये बताएं कि ये जो एरिया है इस वक्त फ़िल वक्त कितने एरिया पे मुहित है, कितना एरिया आपके जो जायदाद के तौर पर यहाँ मौजूद है? हमारी तो जी लोअर चित्राल में, क्योंकि नगर फोर्ट की जो पोजीशन थी ना, स्ट्रेटिजिकली इसकी जो लोकेशन था वो बहुत अहमियत रखता था उस टाइम, उस ज़माने में, क्योंकि अफ़गानिस्तान से अटैक्स होती थी। तो उस ज़माने में नगर फोर्ट की पोजीशन डिफेंड करने के लिए नगर फोर्ट मतलब बहुत अहमियत रखता था दिफाई तौर पे। ये जी जी इसकी अपनी अहमियत थी। तो जो लैंड डिवीज़न की जो बात है लैंड का, तो ये था कि अभी फ़िलहाल जो हमारा जो बाग है, घर है, तकरीबन 300-350 कनाल तक ये खाली बाग और ये फोर्ट जो है इसकी मतलब ये इतना इसका होगा। अच्छा, तो अभी करंट जो ज़मीन पे मौजूद है, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन भी की है, जी जी, तो पुराने जो किला है ये कितना पुराना है? जो उसकी दीवारें हैं, उसकी छतें हैं, उसकी जो साख्त है, ये कितना कोई इसकी है? इसका तो जी किले का तो मतलब ये 1920 में मेरे जब परदादा को ये हैंड ओवर किया गया था, तो उससे पहले भी मतलब लोग कहते हैं कि 1850 से पहले भी मतलब यहाँ पे किला नुमा मतलब इसमें ऑल दो इसमें चेंजेस हुए हैं टाइम के साथ, लेकिन यहाँ पे था फोर्ट का स्ट्रक्चर वगैरह था। और अगर आप देखें तो पुराने ज़माने की जो कंस्ट्रक्शन है इसमें वुड और मतलब स्टोन, और फिर उसके ऊपर जो प्लास्टर किया हुआ है वो भी ये मिट्टी का ही किया हुआ है। अच्छा। तो इसका जो मतलब कंस्ट्रक्शन इसका ऑलरेडी पुराना ही है, लेकिन हमने ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा जो मिट्टी का जो प्लास्टर होता है ईयरली, हर सालाना की मतलब जब बारिशें यहाँ पे ज़्यादा होती हैं, विंटर्स हार्श होते हैं, तो वालिद साहब ने मेरे उसको मेंटेन रखने के लिए खाली उस चीज़ को किया होगा कि मिट्टी का प्लास्टर वगैरह उसके ऊपर किया होगा। बाकी नए कंस्ट्रक्शंस भी हमने किए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इस मतलब अंदाज से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि जो नेचर है और जो मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है नगर फोर्ट का, तो नेचर के साथ मतलब नेचर को भी ख़राब ना करें और कंस्ट्रक्शन इस तरह से करें कि वो भी थोड़ा सा मतलब इसमें से स्पेस आपको मिल जाए, यहाँ लोग आए उनको फैसिलिटेट किया जाए उस गरज से। तो आप मेहतरान चित्राल के ख़ानदान से ताल्लुक़ है आपके, उन्होंने रूल किए 600 साल आपने बताया, उनके हवाले से एक परसेप्शन भी है, एक किसी हद तक हकीकत भी है कि इन्होंने यहाँ हुकूमत की तो जबर का, पाबंदियों का, तालीम न देने का, बाहर लोग लवारी टनल से क्रॉस नहीं करते थे, वो गिलास में पानी नहीं पी सकते थे, और कई इस तरह की तारीख़ी पस मंज़र है कि उन्होंने बहुत जुल्म और जबर का वो मुज़ाहिरा किया। तो आप यंग ब्लड है जो उनके पुरखों का, एक अभी इस वक्त आप इस सदी से आपका ताल्लुक़ है, क्या ये बातें हकीकत है जो तारीख़ी हवाले से मौजूद है, और आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है?
اس میں تو جی میں یہ کہوں گا کہ اس میں بہت ایک شارٹ بات میں کروں گا کہ مطلب چترال میں جو تعلیم کی جو بنیاد تھی، سب سے پہلا جو اسکول تھا سر ناصر الملک نے اس کا بنیاد رکھا تھا. پھر اگر آپ چترال میں لٹریسی ریٹ دیکھیں تو ہمارا بہت زیادہ ہے لٹریسی ریٹ، ابو میرے خیال سے 80% سے ابو 85%. پھر اگر ایتھیکلی آپ دیکھیں، اخلاقیات دیکھیں تو چترالیوں کا تو میرے خیال سے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ ایشیا میں میرے خیال سے لوگ مثال دیتے ہیں. تو یہ انہی جو ہمارے ایلڈرز تھے، جو مشران تھے، ایلڈرز تھے، یہ انہی کے مطلب انہی کی تربیت تھی، اور انہی کی وجہ سے مطلب اگر آپ کمپیئر کریں تو آج کل بھی اس دور میں بھی جو نوجوان طبقہ ہے وہ بھی رسپیکٹ دیتے ہیں آپ کو. مطلب پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے، یہ تو لیکن مطلب ہر چیز کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. ہر کسی کا کیا رائے ہو سکتا ہے، کسی کا کیا ہو سکتا ہے. تو میجورٹی کا تو ابھی بھی الحمدللہ چترال میں جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو ہمارے لوگوں کے ساتھ اچھے ٹرمز ہیں، تعلقات ہیں، کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں. یہ کچھ شر پسند لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب آج کل تو سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، تو اس میں کوئی سٹیٹس لگا کہ کوئی غلط بات وہ کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا کوئی بیریئر نہیں ہے. جی اس میں گھوڑا گدھا سب برابر کر دیا. جی بالکل. اس میں جس آدمی کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ بھی صافی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. تو اس طرح کی افواہیں سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائے جاتے تو وہ اتھینٹک نہیں ہوتے. تو ہم جہاں کمپیریزن کرتے اپنے ساتھ، ہم بہت چھلنی سے گزر کے صافی بنتے ہیں. تو وہ ایک چھلنی سے گزار کے، تو یہاں تو چھلنی والا سسٹم ہے ہی نہیں. جس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے اور وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں کوئی بھی جا سکتا ہے. اچھا، آپ ینگ بلڈ ہے، ایک جو نیا جنریشن آتا ہے، پرانے جو سکول آف تھاٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یقیناً اختلاف ہوتا ہے، باغی بھی ہوتے ہیں. آپ کے پرکھوں کے کسی کام سے آپ کو بغاوت ہے، پسند نہیں آتے؟ کوئی ایسا بھی ہے جو آپ اس جنریشن کا آپ کا کوئی آبزرویشن ہے؟ اس میں تو میں اپنے پرکھوں سے کیسے بغاوت کر سکتا ہوں؟ کرتے ہیں بہت سارے لوگ، کرتے ہیں بالکل. جو بادشاہوں کے بیٹوں نے باپ کے ساتھ بغاوت کی. بالکل، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ ہر جگہ کا وہ کہتے ہیں نا when in Rome do as the Romans do. تو ہمارے چترال کا ایک خاص کلچر ہے، روایات ہیں ہمارے. اگر آپ انہی پرانے مطلب ان روایات کو آپ فالو کریں، جس طرح مطلب تہذیب اور اس کا مطلب ایک مثال ہے ہم لوگ. تو جو ینگ جنریشن ہے اگر وہ اس چیز کو فالو کریں اور اس طریقے سے وہ چلیں تو کوئی بغاوت اور کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں تو ویسٹ میں تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ابھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فارنرز اکثر آ کے ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، فار ایگزامپل آپ کس طرح مطلب دادے کے ساتھ، دادا کے ساتھ آپ ایک ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہو، ماں باپ کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہو، تو وہ آ کے ہم سے امپریس ہو کے جاتے ہیں. تو ہمارا جو نیا جنریشن ہے ہمیں بھی مطلب اپنے کلچر، کیونکہ کلچر ہمارا بیک بون ہے، کلچر کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو کیا رہ جائے گا؟ صحیح بات ہے. تو ہمارا اپنا فار ایگزامپل ابھی یہ میوزک میں ہی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ستار، ہمارا جو چترالی ستار ہے اس میں بھی کافی فیوژنز آئے ہوئے ہیں، رباب انٹر ہو گیا ہے. تو ہمیں اپنے ستار کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ستار اور وہ چیزیں، کیونکہ ہمارے بیک بون ہے، ہمارے ردم اور میوزک کا شناخت اسی سے ہی آغاز ہوتا ہے. بالکل جی بالکل. تو اس کو بے شک اس کو جدید تقاضوں کے مطابق اس کو استوار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا سکتا. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے قلعے میں تو لوگ آتے ہیں، آپ کے یہ ہم دولت خانے میں تو یہاں عام لوگ بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، میڈیا سے تعلق جن کا ہے، جس طرح ہم آئے ہیں. تو آپ یکساں سلوک کرتے ہیں یا جو عام لوگ ہیں ان کو آپ صرف نظر کرتے ہیں یا سب کو ویلکم کرتے ہیں آپ؟ ہمارا تو جی یہ جو اسپیشلی میں نگر کی بات کروں گا کہ نگر کو چترالی زبان میں اس کو کھترارو دور کہتے ہیں. وہ مینس کہ چترالیوں کا گھر، کیونکہ یہ گیٹ وے بھی ہے. اور یہاں پہ ابھی سے نہیں 1927 سے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. مطلب ابھی پچھلے سال ایک لیڈی یہاں پہ آئی تھی، ان کی وہ 3rd جنریشن تھی کہ وہ ہمیں وزٹ کر رہی تھی. اور اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس وزٹرز بکس ہیں، تو آن ریکارڈ ہمارے پاس ان کی ویوز ہیں. مطلب لوگ اتنے زیادہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. مطلب یہاں پہ انٹرنیشنل پرسنالٹیز بھی آئے ہوئے ہیں، پولیٹکس سے ریلیٹڈ بھی، اسپورٹس مین بھی، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. لیکن جو ہمارے جو غریب عوام ہے وہ مطلب ہمارے دادا کی طرف سے ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ بھائی جب جو بھی آپ کے گھر آئے تو دروازہ آپ کا بند نہیں ہوگا. تو یہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. لوگ آتے ہیں اپنے فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آ کے انجوائے کر کے چلے جاتے ہیں. کچھ مسئلے بھی ہوتے ہیں، مطلب مسئلے
اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ابھی جو لواری ٹنل بن گیا ہے اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوا ہے لیکن نقصان بھی ہوا ہے، کیونکہ کچھ ایسے ٹورسٹ ہوتے ہیں کہ جن کو ہمارے کلچر کا پتہ نہیں ہے، مطلب وہ کسٹم کو خراب کرتے ہیں، جی نارمز اینڈ ویلیوز ان کو پتہ نہیں ہے، یہاں پہ آ کے وہ مطلب نا کافی اس کے پرابلمس کریٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر بند بھی کرتے ہیں کبھی کبھی ہم باغ جو ہے ہم خالی فیملیز کو الاؤ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار فیملیز کے علاوہ یہاں پہ کوئی اور نہ آئے، تو وہ وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہمارے چترال سے ہی فیملیز یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس وجہ سے کبھی کبھی تھوڑا سا بند کر لینا پڑتا ہے۔ باقی آپ صاحب ثروت ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس جائیداد بھی ہے اور اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے اور اختیار بھی ہے، ظاہر ہے جس نے رول کیا ہو ان کے تعلقات بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتے جو ایڈمنسٹریشن اسٹیک ہولڈر سے لے کر حکومتی ایوانوں تک جو بیٹھے ہوئے شخصیات کے ساتھ، تو آپ فی الوقت صاحب ثروت علاقے کا بارسوخ آدمی، کوئی سوشل ایکٹیویٹیز بھی آپ کرتے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود، اپنے پیسے سے اپنے مال سے بھی کوئی آپ اس خطے کے اس علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل، ہمارا تو یہ ہے کہ میرے جو دادا تھے، میں دادا سے بات شروع کروں گا، دادا میرے شہزاد سراج الدین ان کا نام تھا، تو وہ ایک سوشل ورکر تھے، بیسکلی ان کا تعلق ہمیشہ غریبوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، انہوں نے لوگوں کو اللہ کے نام پہ زمینیں دے کے ان کو آباد، نوکریاں وغیرہ مختلف ہر قسم کے مطلب ان کی ہیلپ کی، اور مطلب اس وجہ سے چترال میں ان کا نام، ان کو لوگ سرکار کہتے تھے، تو ان کی طرح تو ہم نہیں ہو سکتے، لیکن ہم بھی، میں اور میرے بھائی کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب جس طرح ہم نے ابھی یہاں پہ نگر فورٹ اسکول بنایا ہوا ہے، اس میں 250 پلس 250 پلس اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، زیادہ تر آپ تعلیم دے رہے ہیں ان کو فری ایجوکیشن، جی ان کا یونیفارم فری، ان کے بکس فری۔ اور وہ کس لیول کے لوگ ہیں؟ پور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں جی، غریب لوگ ہیں سب، مطلب اس میں آپ کوئی امتیاز تو نہیں کرتے؟ نہیں جی بالکل نہیں، بالکل نہیں جی، ہمارا ایک اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ کے مطابق مطلب جو غریب سے جو غریب تر کے جو بچے ہوتے ہیں، مطلب غریب سے غریب تر لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے جو بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بریلینٹ ہوتے ہیں، تو ان میں سے ہم سلیکٹ کر کے مطلب ہم ان کو پڑھاتے ہیں۔ کون سی کلاس تک؟ ہمارا فی الحال پرائمری تک ہے، اچھا، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آگے لے کے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سلسلہ جاری رکھے انشاءاللہ جی، اور ہم مطلب اس طرح کے لوگوں کو انکریج کرتے ہیں جو معاشرے کے اندر اپنا ایک رول ادا کرتے ہیں، اللہ نے بھی ان کو دیا ہوتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے، خاص کر کے ہمارے یہ جو خطہ ہے چترال ہے، یہ بہت قسم پرسی کی حالات ہے اور ریاست توجہ نہیں دے رہی ہے، اور حکومت جو بھی آتا ہے چترال کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو اس کی اہمیت بنتا ہے۔ بالکل، تو اس حوالے سے آپ لوگ کوئی بھی اپنا تعلقات استعمال کرے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، اپنا مال استعمال کرے، اس علاقے کے لوگوں کے لیے آپ لوگ کچھ کرنا چاہیے آگے بڑھ چڑھ کے۔ جی بالکل، تو میرے خیال میں آپ لوگوں کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا۔ اچھا خیر، آپ آخری پروگرام کو اختتام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ ینگ جنریشن کا بھی ایک حصہ ہے، تو آپ کے اور کئی منصوبے ہوں گے، اور کوئی میسج اس خاص کر کے اس یہ جو علاقہ ہے کچھ دینا چاہے وہ بھی آپ بتائیں۔ میں تو جی سب کو یہ میسج دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چترال جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، تو یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، بے شک، اور ہمیں مطلب کیونکہ ہم پاکستان میں باہر بھی ہم گئے ہیں، مطلب مختلف جگہوں پہ ہم گئے ہیں، لیکن اس طرح کی خوبصورت ویلیز اور پرامن جو پوری مطلب دنیا میں پرامن علاقہ اگر کہا جائے، جس میں مطلب کوئی بہت ساری آلودگیاں ہوتے جو معاشرتی، اس سے پاک یہ علاقہ ہے۔ بالکل را نیچر آپ کو یہاں پہ ملتا ہے، تو آپ اس کا خیال رکھیں، مطلب یہ آج کل کے جو نوجوان ہیں فیس بک پہ آپ کا جو ٹورزم ہے یہ آپ کا بیک بون ہے، اس کو آپ پروموٹ کریں، اسپورٹس کو وہ کریں، پولو میں آئیں، پولو کو آگے لے کے جائیں، کیونکہ ہماری پہچان ہے پولو، تو بس یہ میں کہوں گا، اور باقی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم ہمیں دیا، ہم خیر آئیں گے، اور ہم کوشش، ابھی تو ہم خود آئے ہیں، اگلی بار آپ ہمیں خود بلائیں گے۔ بالکل جی، بالکل آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، آج میں شہزادہ غازی الدین بھائی جو میرے ساتھ موجود تھا، میری کوشش یہ ہوتا ہے کہ میں کہیں بھی چلے جاؤں ایک پازیٹیو پکچر کو آپ کے سامنے لے آئے، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں سوشل ورک ہو، ٹورزم کی فروغ کے حوالے سے کوئی کام ہو، کوئی تاریخی ہیریٹیج کہیں موجود ہے، اس کو ہم ایکسپلور کریں، تو یہ پروگرام بھی اس کی ایک کڑی تھی، تو آج آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، والسلام، پاکستان پائندہ باد۔